बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल पर आपको सच्चाई के साथ स्टॉक मार्केट की असल तस्वीर दिखाता रहूँगा ताकि आप स्टॉक मार्केट को सीख कर इन्वेस्ट कर सकें और मुनाफा कमाएं। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट पर ही है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिनकी रोशनी में आप स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करके एक मुनाफा बख्श जर्नी का आगाज़ कर सकेंगे। इस वीडियो में स्टॉक मार्केट से मुतल्लिक इन तमाम सवालात के जवाब होंगे जो एक आम आदमी के जहन में होते हैं और वो इस मार्केट में सरमायाकारी करने से हिचकिचाता है या डरता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो एक आम आदमी के जहन में आता है वो ये है कि स्टॉक मार्केट का काम हलाल है या नहीं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जो सबसे पहला काम होता है वो किसी भी कंपनी के हिस्से या शेयर्स की खरीदो फरोख्त होता है। ये ऐसे ही है कि आप किसी बिजनेस में हिस्सादारी या पार्टनरशिप करते हैं और इस बिजनेस में फ़ायदा या नुकसान होने की सूरत में आपको अपने परसेंटेज के हिसाब से फ़ायदा या नुकसान में भी शराकत मिलती है। जैसा कि किसी भी कारोबार में फ़ायदा या नुकसान हो सकता है और ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट या नुकसान दोनों हो सकते हैं वो हलाल ही होता है। अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो आपको फ़ायदा होता है और अगर कम होती है तो नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर कोई बिजनेस आपको एक मुअय्यन मुद्दत के लिए सरमायाकारी पर एक फिक्स प्रॉफिट ऑफर करता है तो ये सूद कहला सकता है, जैसा कि बैंक्स या इंश्योरेंस वगैरह जिस तरह करते हैं। मैं कोई मुफ्ती या कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन जो उलमाए कराम की जो मैंने बिजनेस की तशरीह की है वो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। तो उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का काम जो उनका नंबर वन काम है। क्यों, वैसे तो स्टॉक मार्केट के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो एक प्रोडक्ट है और जिसमें मेनली आप सेल और परचेज करते हैं शेयर्स की, तो वो 100% हलाल है। दूसरा सवाल या ख्याल जो लोगों के जहन में होता है वो ये है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जो कि गलत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दर्ज किसी कंपनी के शेयर्स को बगैर तहकीक के अगर आप किसी के कहने पर या इस उम्मीद पर के खरीद लेते हैं कि कल इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी, जो कि कई बार इत्तेफाक से हो भी सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपकी कीमत खरीद से दूसरे दिन ही आधी कीमत का हो जाए। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आपने जुआ खेला। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टॉक मार्केट का नंबर एक काम किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होता है, लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें फ्यूचर ट्रेडिंग यानी किसी चीज़ की मुस्तकबिल की कीमत को पहले से ही तय कर लेना, और शॉर्ट सेल करना यानी ऐसी चीज़ जो आपके पास मौजूद ही नहीं है आप उसको फ़रोख्त कर सकते हैं और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक स्टॉक 100 रुपये में शॉर्ट सेल कर दिया, आप जितना इस शेयर की कीमत गिरती जाएगी आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। ये दो सूरतें इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हराम है। इन प्रोडक्ट से दूर रहना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते और एक बिज़नेस प्रोडक्ट, एक स्टॉक एक्सचेंज की बिज़नेस प्रोडक्ट के तौर पर इनको लेते हैं और शॉर्ट सेल भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग भी करते हैं। तो जो सबसे बड़ा इसका मेजर जो काम है स्टॉक मार्केट का वो यही है कि शेयर्स की सेल और परचेज करना और उनको होल्ड करना या उनको बेचना या उनको ख़रीदना। तो ये सरासर हलाल है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो शरीयत के मुनाफी हो। इन प्रोडक्ट से जो मैंने आपको बताई कि शॉर्ट सेल और ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह या मार्जिन ट्रेडिंग, इनसे आप अगर दूर रहें तो ये ज़्यादा ठीक है और ये एक इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक भी है कि आप इनसे इज्तनाब भी करें तो बेहतर है। बाकी
جو پروڈکٹ ہیں اسٹاک مارکیٹ کی وہ سراسر حلال ہیں۔ ایک کمپنی کے شیئرز خرید کر اس میں حصہ داری کرنا اور فائدہ یا نقصان کی صورت میں جو نصیب میں آئے اس تک رہنا شریعت کے عین مطابق اور حلال ہے۔ اور اگر آپ بہترین تحقیق کے بعد ایک کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں اور ان کو ہولڈ کر کے منافع حاصل کرتے ہیں تو یہ کوئی جوا نہیں ہے بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی قسم کا حلال حرام کا شک رہے تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں جو مفتیان کرام کے بتائے ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق شریعہ قانون کو فالو کرتی ہیں، اور ان کا پراپر ایک انڈیکس موجود ہے۔ آپ صرف انہی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا یہ شک نہ ہو کہ آپ کا کاروبار حرام ہے یا حلال ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا کاروبار اصل میں ہے کیا۔ اگر تو وہ کسی قسم کی غیر اسلامی غیر قانونی کسی بزنس میں ملوث ہے جیسے شراب وغیرہ ہو گیا، تو اس طرح کی جو کمپنی ہے جو اس طرح کے کاروبار کر رہی ہے آپ، اور جو سود کا کاروبار کر رہی ہے جیسے بینکس ہیں اور انشورنس کمپنیز ہیں، تو ان کا چونکہ سود پہ بیس کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے۔ اور آپ اس طرح کی کسی بھی کمپنی کو الگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ سرمایہ کاری نہ کریں، بلکہ جو صحیح شریعت کے مطابق جو عمل پیرا ہوں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا بزنس کر رہی ہوں اور کسی ایسی چیز میں ملوث نہ ہو یا ایسی چیز کا بزنس نہ کر رہی ہوں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، اسٹاک مارکیٹ میں بہت رسک ہے، ہم پراپرٹی میں یا کسی دوسرے بزنس میں کیوں نہ سرمایہ کاری کریں، اسٹاک مارکیٹ ہی کیوں، جبکہ بینک میں اپنے پیسے رکھ کر بغیر کسی رسک کے منافع بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان اسٹاک مارکیٹ ریئل میں ایک سونے کی چڑیا ہے۔ یہ مارکیٹ دنیا کی تمام مارکیٹ سے زیادہ سستی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ گروپ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کو کبھی گراتے ہیں کبھی بڑھاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی مارکیٹ ہے اور بہت ہی کم لوگ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صرف 2 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی ایک بڑی تعداد اپنی اسٹاک مارکیٹس میں کام کر رہی ہے۔ 2 لاکھ ممبرز میں بھی زیادہ تعداد بینکس اور انسٹیٹیوشنز کی ہوتی ہے۔ عام لوگ صرف 2% بھی ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کچھ مفاد پرست بگ پلیئرز اس کو یعنی اسٹاک مارکیٹ کو آسانی سے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنی منافع بخش مارکیٹ ہے اور آپ اس میں سرمایہ کاری کریں گے اور عام لوگوں کا اس میں والیوم زیادہ ہوگا تو بگ مارکیٹس کا اثر رسوخ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا اور وہ آسانی سے اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس ایسے پیسے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں یا آئندہ 6 مہینے سال کے لیے آپ کی ضرورت ان کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی، تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے اور پاکستان کے قومی اداروں کو کامیاب کرنا ہر پاکستانی کا فرض بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں نے بھی بنا رکھی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہو جائے، پیسے ڈوب جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امیر اس سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ کے اس میں کام کرتے ہیں ان کو پرافٹ سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ اور یہ واحد ایسا ایک ادارہ ہے کہ جس میں اتنا زیادہ پرافٹ ہے کہ جو دنیا کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی بینک، کوئی بھی انشورنس کمپنی یا کوئی اور بزنس آپ کو اتنا پرافٹ نہیں دے سکتا جتنا اسٹاک ایکسچینج آپ کو دے سکتی ہے۔ تو اس کو کامیاب بنانا
ظاہر ہے کہ آپ لوگ شامل ہوں گے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنا بھی پیسہ بنائیں گے، ملک کا بھی پیسہ بنے گا، کمپنیوں میں روزگار بنیں گے. تو یہ سٹاک مارکیٹ ایک ملک کی اکانومی کا ایک عکاسی کرتی ہے. تو آپ اگر اس میں شامل ہوں گے، آپ کے فارن جو کارپوریٹس ہیں، فارن جو ادارے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور یہ جب ترقی کرے گی تو یہ پیسہ کہاں پہ آئے گا؟ وہ پاکستان میں پیسہ آئے گا، پاکستان کی کمپنیز میں آئے گا، پاکستانی لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ لوگوں کو پرافٹ ملتا رہے گا، آپ کو ڈیویڈینڈ بونس کی شکل میں آپ کے پیسہ ڈبل سے ٹرپل ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں. رہی بات بینک میں پیسے رکھنے کی، تو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ بینکس میں جو آپ پیسے رکھتے ہیں اس کے پرافٹ یا سود کی مد میں ایک معمولی سی رقم آپ کو سال بعد دی جاتی ہے، جبکہ اس دوران مہنگائی کی شرح ڈبل ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا پیسے کی قیمت انتہائی کم ہو چکی ہوتی ہے. بینکس آپ کو سالانہ 10 سے 12% منافع دیتے ہیں، جو اصل میں ہوتا تو سود ہے، جبکہ کیونکہ وہ ایک پہلے سے فکس ایک چیز ہوتی ہے. تو سود یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے سے فکس آپ کو اماؤنٹ میں ایک پرافٹ آفر کر دیا جاتا ہے، وہی تو سود ہوتا ہے. تو جبکہ سٹاک مارکیٹ میں آپ بینک کے مقابلے میں 100% سے بھی زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں دوستو، بہت سے ایسے شیئرز ہیں جو پچھلے ایک سال میں 100% سے زیادہ منافع دے چکے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لکھیے، میں ان پر ایک ویڈیو بنا دوں گا. اور بینکس جو آپ کو معمولی پرافٹ یا سود دیتے ہیں، وہ کہاں سے وہ اتنے پیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی کہ وہ سارا یہ آپ کا جمع کیے ہوئے پیسے وہ سارے سٹاک مارکیٹ میں لگا کے یہاں سے 3 گنا 4 گنا زیادہ پرافٹ لے کر آپ کو معمولی سی رقم تھما دیتے ہیں، اور جس کا انفلیشن کی وجہ سے جس کی قیمت پہلے ہی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے 100 روپے انویسٹ کیے تھے اور سال بعد اس کی قیمت 80 روپے رہ چکی ہوتی ہے، تو اگر وہ 10 روپے آپ کو دے بھی دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو جدید تحقیق سے بھی ثابت ہوا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے زیادہ آپ پرافٹ اگر کما سکتے ہیں تو وہ سٹاک ایکسچینج سے کما سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی کی بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، وہ اتنا اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ رینٹ نہیں آتا جتنا زیادہ آپ اس کی مرمت پہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ بہتر ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے پاس لیکوڈیٹی موجود ہے، فوراً آپ کیش کر سکتے ہیں، فوراً آپ سیل کر سکتے ہیں شیئرز کو، فوراً آپ خرید سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی آپ کو لکھت پڑھت کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ فوراً ایک بزنس میں آپ داخل ہو کے اس میں پرافٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ہے سٹاک مارکیٹ. چوتھا سوال سٹاک مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت رسکی ہے، زیادہ تر لوگوں کا پیسہ اس میں ڈوب جاتا ہے. یہ سوال اہم ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ ڈوبنے کا رونا روتے ہیں اور صرف 5% لوگ ہی سٹاک مارکیٹ سے پیسہ بناتے ہیں؟ یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ اپنی تحقیق نہ کرنا، کم علمی، لوگوں کی بائے کالز پر خریداری کرنا اور بے صبری اور لالچ ہے. یہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ نقصان ہوتا ہے. جی ہاں دوستو، اگر آپ کسی کے کہنے پر ایک ایسی کمپنی کے شیئرز خریدیں گے جو نقصان میں جا رہی ہے، یا وہ شیئر اس وقت ایک ہائی پرائس پر پہنچ چکا ہے اور جن لوگوں نے اس کو فرض کریں کہ وہ 50 روپے کا لیا تھا، اب وہ 100 روپے پہ جب پہنچا ہوا ہے تو وہ لوگ اس کو پرافٹ بک کر رہے ہیں، وہاں سے وہ نکل رہے ہیں. تو آپ کسی کے کہنے پہ اور اس کی بہت اچھی پرائس دیکھ کے کہ یہ اتنا بڑھ چکا ہے اور یہ اور بڑھے گا، آپ اس میں انٹر ہوتے ہو. تو جب لوگ اس کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت انٹر ہو رہے ہوتے ہو، اس وقت لوگ پرافٹ بک کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نقصان سے پھر کوئی کیسے بچا سکتا ہے؟
اور اسٹاک مارکیٹ میں نقصان کی دوسری وجہ بے صبری ہے۔ وارن بفیٹ جو ایک مشہور انویسٹر ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی شیئر کو 10 سال تک نہیں رکھ سکتے تو اس کو ایک دن بھی مت رکھیں پھر۔ تو اس لیے یہ ہولڈنگ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آج ہی شیئر لیا، اگر وہ کچھ تھوڑا سا نیچے گیا تو فوراً آپ نے نقصان پہ بیچ دیا، یا تھوڑا سا اوپر گیا اور آپ نے فوراً بیچ دیا کہ یہ نہ ہو پھر یہ نیچے چلا جائے۔ تو یہ ہولڈنگ نہ کرنا اور صبر نہ کرنا، اس میں بھی آپ کو اکثر نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہی شیئرز خریدتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے، اور جو ہی سیل کرتے ہیں وہ شیئر بڑھ جاتا ہے، اور آپ کے نقصان کی بڑی وجہ صبر کا نہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھ بھال کا شیئر خریدنا، اس کمپنی کے پرافٹ لاس پر گہری نظر رکھتے ہوئے صبر سے ہولڈ کرنا، اگر آپ سیکھ گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کو ڈبل ٹرپل ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ 5واں سوال، اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں اور کتنی رقم سے کر سکتے ہیں، اور اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے؟ تو دوستو، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے چند ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا کسی بھی بینک میں ایک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بروکر کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ بروکر کے پاس آپ کو ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے۔ رجسٹرڈ بروکر کی لسٹ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی بروکر کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اور اب تو آپ کا بروکر کے دفتر جانا بھی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آن لائن بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ زیادہ تر بروکرز کی اپنی ویب سائٹس موجود ہیں جس میں رابطہ نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہوں یا ملک سے باہر ہوں، اس فون نمبر پر رابطہ کر کے اکاؤنٹ کھولنے کے پروسیس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فون پر رابطہ کرنے پر وہ بروکر ہاؤس آپ کی مزید رہنمائی کرے گا، اور اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ سے منگوا کر آپ کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی، یعنی پروف ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی کا کیا ذریعہ ہے، اور اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو اس کی طرف سے آپ کی سیلری سلپ وہاں پہ جاتی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ جاتی ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے کی 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگانی پڑتی ہے۔ شناختی کارڈ کی آپ کی دونوں سائڈوں کی کاپیاں، اور ایک اتھینٹک آپ کے جو سگنیچرز ہوتے ہیں وہ، یہ اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ سگنیچر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سکین کر کے وہ واٹس ایپ یا کسی بھی ای میل کے ذریعے سے بروکرز کو آپ بھیجتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو نیکسٹ آف کن ہوتا ہے آپ کا، جس کو آپ اپنے بعد خدا نخواستہ آپ پہ اگر کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ نہیں رہتے تو آپ کی جگہ پہ آپ کا بیٹا، بیٹی، والدہ، والد، بھائی، بیوی، میاں، آپ کا کوئی بھی جو آپ جس کو نامزد کریں گے، اس کا بھی یہ شناختی کارڈ اس کی بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی شناختی کارڈ کی کاپیز جو ہے وہ آپ بروکر کو بھیجتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اور بروکریج ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور بروکر آپ کو اس کے بعد سی ڈی سی میں ایک سب اکاؤنٹ آپ کا کھولتا ہے۔ سی ڈی سی جو ہے وہ آپ کا گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس میں آپ کے شیئرز کی گارنٹی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گورنمنٹ کے ادارے کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی گارنٹی اور اس کی سالسی میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بروکریج کو اور اسٹاک ایکسچینج کو اور شیئر ہولڈرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ادارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے شیئرز جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ اس بروکر آپ کے 2 اکاؤنٹ کھولتا ہے، ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور ایک سی ڈی سی سب اکاؤنٹ۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آپ کی رقم موجود ہوتی ہے، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں آپ کے شیئرز رہتے ہیں، اور آپ کا ذاتی بینک اکاؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے منسلک ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ ٹریڈنگ کے لیے ذاتی اکاؤنٹ سے
ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنی ہو، یا جب کمپنی آپ کی ہولڈنگ پر ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو وہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں ہی، یعنی ذاتی بینک اکاؤنٹ میں ہی ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو اپنا اکاؤنٹ دینا پڑتا ہے. کچھ بروکر ہاؤس کم از کم 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ مانگتے ہیں، لیکن وہ اور کچھ جو ہیں وہ 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے. اور یہ کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ آپ کے ہی پیسے ہوتے ہیں اور آپ انہی پیسوں سے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ کوئی ان کی فیس نہیں ہوتی. بروکریج فیس سوائے اس کے کہ اس کا آپ جب سیل پرچیز کرتے ہیں کسی بھی شیئر کی تو اس کا کوئی نہ کوئی کمیشن ہوتا ہے، کچھ 30 پیسے بھی ہوتا ہے، 50 پیسے بھی ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے شیئر کی ویلیو کیا ہے اور کتنی قیمت والا شیئر ہے اس حساب سے. اور یہ تقریباً تمام ہی بروکرز کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ اس میں کوئی ہڈن چارجز یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو یا کوئی 2 نمبری کوئی اگر ایک بروکر کر رہا ہو تو یہ اور بات ہے. ویسے نارملی جو ہیں وہ جتنے ایک پرسنٹیج گورنمنٹ نے طے کر کے ان کو دے دی ہے کہ یہ آپ نے اس سے زیادہ کمیشن نہیں لینا ہے کسی بھی سیل یا پرچیز پہ. تو یہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ آپ سے وہ فیس لیتے ہیں، اور نہ کسی قسم کی وہ فیس آپ سے نہیں لیتے اور آپ کو ٹریڈنگ کرواتے ہیں. اور یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں بھی رہتے ہیں. آپ جب چاہیں اس رقم سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یا رقم ودرا کر سکتے ہیں. جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو بروکر آپ کو ایپ اور ویب ٹرمینل کے لنکس بھیجتا ہے، یعنی ای میل کے ذریعے سے آپ کو وہ لنک آ جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل، اپنے شیئرز کی تفصیل اور پرافٹ یا لاس ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. اور انہی سے آپ سٹاک مارکیٹ میں سیل یا پرچیز بھی کرتے ہیں. زیادہ تر بروکر آپ کو ڈیلی بیسس پر ٹریڈنگ سگنلز اور ریسرچ رپورٹس بھی بھیجتے رہتے ہیں جن کی مدد سے آپ شیئرز کی سیل یا پرچیز کر سکتے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی کہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل سکے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.